यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम जिहाद जिंदगानी में यह हैं मर्दों की शमशीरें। नाजरीन, खलीज टाइम के एपिसोड के साथ कोयत से तारिक इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, आज 1 सितंबर है। हम हर साल 6 सितंबर को योम दिफा के तौर पर मनाते हैं। 1965 की जंग के वाक़यात को याद करते हैं। यही वो जंग थी जिसमें पाक फ़ौज के नौजवानों ने चुंडा को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना लिया था। यही वो जंग थी जिसमें मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और मेजर अब्बासी शहीद ने लाहौर के एक किनारे पर दुश्मनों के इरादों को जान देकर रोका था। ये वही जंग थी जिसमें कर्नल शफकत अब्बास बलोच ने वाघा से भारतीय फौजियों की दौड़ें लगा दी थीं। भारतीय फौज अपना असलहा, तोपें, टैंक छोड़ के भाग गई थी। नाज़रीन, और ये वही जंग थी जिसमें कौम का जज्बा ईमानी पूरी तरह जाग रहा था। हर तरफ हुब्बुल वतनी के तराने गाए जा रहे थे। तो नाज़रीन, आज हमारा सिलसिला कुछ ऐसा था कि हमारे जो पार्टिसिपेंट थे कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से वो राब्ते में नहीं आ सके, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है और लाइव प्रोग्राम में कुछ ऐसा सिलसिला होता है कि अगर कोई राब्ता मुनक़ता हो जाए तो फिर भी हम इस उम्मीद से हैं कि हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो किसी न किसी हवाले से ऑन बोर्ड हो जाएंगे। फिर भी हमने चूँकि अपना खलीज टाइम का जो प्रोग्राम है वो उसको करना था, तो आज हमारे दरमियान इस वक्त मोहम्मद ताहिर बशीर साहब हैं। ताहिर बशीर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका इस मौके पर मुझे मदऊ करने का कि मैं अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं यौम दिफा की निस्बत से। और जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मोहम्मद ताहिर बशीर साहब, हम लोग दियार गैर में बैठे हैं और ज़्यादातर अपने मुल्क की फ़िक्र रहती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब भी वहाँ कोई ऐसा वाक़यात रूनुमा होते हैं तो हमें ज़्यादा एहसास होता है। ख़ास तौर पर ये दिन मनाए जाते हैं, 14 अगस्त हो और या ये योम दिफा हो, इन चीज़ों को हम बड़ा ऑन बोर्ड करते हैं। या हज़रत क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कोई ऐसी मतलब उनका डे हो, तो यहाँ पे चूँकि हम कुवैत में हैं और कुवैत में 1 लाख के करीब पाकिस्तानी कम्युनिटी है, तो हम इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर करते रहते हैं। हाँ, कोरोना वायरस की वजह से ज़ाहिर है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है हमारी टोटली बंद हो गई, वेबिनार होना शुरू हो गए और फिर हमने देखा कि लेकिन फिर भी हमने अपने आप को इस काबिल किया कि हम बेशक फासले ज़रूर थे, लेकिन कुर्बतें इसलिए थीं कि हमने उसको और रंग दे दिया। हमारा टेलीफोनी राब्ता था या हम इस तरह की ऐसी चीज़ें थीं कि जिससे हम पाकिस्तान से या कुवैत से या अपने दोस्तों के साथ ऑन बोर्ड हो गए थे। ताहिर साहब, आपने देखा कि चूँकि अब सिलसिला शुरू हो गया है, योम दिफा की तकरीबात होंगी और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और मुख्तलिफ़ जगहों पे, ख़ास तौर पर आप देखें कि जो इस्लामाबाद में सेरेमनी होती है बड़ी शानदार होती है, तोपों की सलामी होती है और हमारे नौजवान जो है ना वो परेड करते हुए गुजरते हैं और यानी ज़बरदस्त मंज़र होता है। और उसमें फिर बाकी अयाम ऐसे होते हैं कि जब योम फ़िज़ा यमन आ जाता है 7 को, तो एक खूबसूरत यानी तरीक़ेकार है जो हमारे मुल्क में बरसा बरसते चल रहा है। अब हमारी ताहिर साहब, मुझे ये बताएं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम अपने मुल्क के दिफा के लिए किस हद तक जाएं और कोशिश करें कि हम अपने मुल्क का दिफा भी करें। फ़ौज पाकिस्तान तो कर रही है, लेकिन हमारी बीइंग हम पाकिस्तानी जो दियार गैर में बैठे हैं वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? जी तारिक साहब, जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम हैं उनमें जो ये जज्बा है अपने वतन अज़ीज़ की मोहब्बत का, वो पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानियों से कहीं ज़्यादा है। ये कौम जो है पाकिस्तानी कौम, इसमें अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा तो बहुत ही ज़्यादा
مطلب رگوں میں دوڑتا ہے، لیکن جب پاکستان سے باہر ہم لوگ آ جاتے ہیں تو ہمیں پاکستان اپنے وطن سے دوری جو ہے اس کی محبت جو ہے وہ مزید ہم محسوس کرتے ہیں، اور کسی بھی ایسے موقع پر جب کہ پاکستان کا یوم دفاع ہو، پاکستان کا یوم آزادی ہو، یا کوئی دوسری نسبت سے پاکستان کی جو تقریبات ہیں منعقد کی جائیں، تو ہم بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ یوم دفاع جو ہے وہ اس کی نسبت سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی دفاع کے لیے کیسے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اب کنونشنل جو ہے وہ جنگوں کا زمانہ نہیں ہے، اب زمانہ ہے سوشل میڈیا کا، اور 5th جنریشن جو وار ہے وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اقوام عالم ایک دوسرے کو زیر کرنے کے اس میں کوششوں میں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کا بہتر استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی بہتر تصویر کشی کریں، اور بہتر طریقے سے پاکستان کا ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہم دفاع کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا طاہر بشیر صاحب، ہم نے مطلب دیکھا، ہمارے والدین نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ ملک پاکستان کے لیے آپ کیا کچھ کریں، پڑھیں لکھیں، ملک کا نام روشن کریں۔ آپ نے اپنے بچوں کو مطلب بلکہ جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے ان تک ہم کیا پیغام ایسا دیں کہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے ان میں جذبہ ایمانی ہو، وہ کیسے ہم پیدا کر سکتے ہیں؟ وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، یہ میرا یقین محکم ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں ان کی وطن کی محبت کے لیے ان کے جذبے ان میں جذبہ جو ہے ابھارنے کے لیے ہمیں اپنے کردار جو ہے اس کو بہتر سے بہتر بنا کے ان کے سامنے پیش کرنا ہے، اور پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے، پاکستان کی جو ثقافت ہے، پاکستان کے لیے جو ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، وہ اس کے بارے میں ہمیں انہیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ وطن جو ہے جس میں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں کس طریقے سے حاصل کیا، اور ہماری افواج پاکستان جو کہ ہماری پاکستان کی سرحدوں پہ دن رات کس طریقے سے ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو انہیں ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آزادی جو ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی قوموں کو، اور ان قوموں سے پوچھیں۔ آپ کشمیر کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس حالات سے گزر رہے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ اسے انلیگلی آکوپائی کر کے کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے، اسی سے آپ اندازہ، اور بچوں کو اس چیز سے بھی آشنا کریں کہ آزادی جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے جو کہ پاکستان میں ہمیں مہیا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا طاہر صاحب، ماشاءاللہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے پاکستان کے حالات سے، اور ویسے بھی یہاں پہ ہم چونکہ کویت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ یوم دفاع کے موقع پر یہاں بڑی زبردست تقریبات ہوتی ہیں، بلکہ پاکستان سے ہمارے کئی مہمان بھی آئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے جذبہ ایمانی ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر اسکولوں کے بچے جب ٹیبلو پیش کرتے ہیں اور اس میں مختلف ملی ترانے گانے پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت زبردست اظہار ہے اپنے وطن سے محبت کرنے کا، ہونا چاہیے بالکل۔ اچھا آپ نے بات کی ابھی کشمیر کے حوالے سے، تو کشمیر کے حوالے سے اب میں یہ کہوں گا کہ حکومت کی جو اس وقت پالیسی ہے وہ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرف جا رہی ہے کہ ہم انشاءاللہ کشمیر کے لیے جو ہے نا مزید اور محنت کریں گے اور اس قابل ہو جائیں گے کہ اقوام عالم میں ان کا یہ جو امیج ہے اور لوگوں کو پتہ لگے کہ کشمیر کے لیے واقعی کشمیر کو جو ہے نا آزاد ہونا چاہیے؟ جی طارق صاحب، اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں بڑے ہی بہتر انداز میں کشمیر کا جو ہے وہ مدعا اٹھایا گیا ہے، اور ہر پلیٹ فارم پہ اٹھایا گیا ہے۔ 3 دفعہ اقوام متحدہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ کانفرنس ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اس کو بڑے ہی بہترین انداز سے ہر پلیٹ فارم پہ اور
بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، جو کہ کچھ گزشتہ سالوں سے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ کشمیر کے مدعے پہ ہمارے میڈیا پہ بھی اس کے اوپر بات نہیں ہوتی تھی، اور ہمارے گورنمنٹ لیول پہ بھی اس کو بہتر طریقے سے پیش نہیں کیا گیا. اور ہم بڑے پر امید ہیں اس حکومت سے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان اسے لے کے چل رہے ہیں کشمیریوں کو، اور انہوں نے کشمیریوں کے لیے اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کے لیے جہاں تک ہو سکا میں کوشش کروں گا، اور کشمیری بہن بھائیوں کو آزادی دینے میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوں گے. بالکل. اچھا، ہماری ایمبیسی بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے، اور جب سے ہمارے یہ نئے سفیر پاکستان آئے ہیں سید سجاد حضرت صاحب، ان کی کوشش ڈے ون سے ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کچھ ایسی پوزیشن آئی کہ انہوں نے اس وقت اس صورتحال کو جاننے کے لیے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مشکل تھی، لیکن پھر بھی ان کے ارادے ہیں، ان سے میری بات چیت ہوئی تھی کہ بڑا اچھا عزم لے کے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے یہاں پہ ایسے پروگرامز ہوں، ایسی چیزیں ہوں تاکہ ملک کا ایک نام روشن ہو. سفیر پاکستان نے کرونا وائرس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کتنی بڑی محنت کی ہے، بہت کام کیا. جی بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سفیر محترم سید سجاد حیدر جو ہیں انہوں نے کرونا وائرس کی وبا جب پھیلنی شروع ہوئی ہے اور یہاں پہ جب کویت میں لاک ڈاؤن لگا ہے، تو انہوں نے فی الفور اقدامات لیتے ہوئے اپنے تعلقات جو ہے سفارتی تعلقات استعمال کرتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کے لیے ٹرائی راشن کا اہتمام کیا. کونسلر سروسز انہوں نے جو ہے وہ مہیا کی ان حالات میں کہ جب دوسرے ممالک کے سفارت خانے بند ہو رہے تھے. انہوں نے وقت کو تھوڑا کرٹیل کیا، لیکن اس کو کونسلر سروس کو اس کو بند نہیں کیا. کشمیر کے بارے میں جو سفیر محترم نے اقدامات اٹھائے وہ بھی قابل ستائش ہیں. یوم استحصال کا انہوں نے انعقاد کیا. اس کے علاوہ کویتی کمیونٹی میں کشمیر کے بارے میں آگاہی پیدا کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ کویتی ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس مدعے کو، کشمیر کے مدعے کو اس پہ بات کرتے ہیں، جو کہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا. تو یہ سارا جو ہے اس کا کریڈٹ سفیر محترم کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا. صحیح کہہ رہے ہیں. طاہر بشیر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، اب ہمارا جو نیا سیگمنٹ آ رہا ہے وہ کراچی کے حوالے سے ہے. اس وقت کراچی کی بدترین صورتحال ہے، خاص طور بارش کی وجہ سے. ہم طاہر بشیر صاحب سے پوچھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک لیتے ہیں. ویلکم ناظرین. بات ہو رہی تھی کراچی کے حوالے سے، اور کچھ ایسی صورتحال ہوئی ہے کہ کچھ ادوار میں ہم نے دیکھا کہ کراچی جو ہے وہ جب بھی کوئی بارش ہوتی ہے، جب بھی کوئی سیلاب آتا ہے، تو نکاسی کا انتظام صحیح نہیں ہے، ڈرینیج کا انتظام صحیح نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ علاقے جو کنجسٹڈ ہیں وہ، بلکہ وہ علاقے بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ علاقے جو مطلب اس وقت اس لیول کے ہیں جیسے ڈیفنس ایریا ہے، وہ علاقے جو ہیں وہ بھی بھر گئے ہیں. لوگوں کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے. لوگ سمجھ نہیں آ رہی کہ
یہ کس طرح اس سے اس صورتحال سے نکل آئیں گے. اور حکومتوں کو بھی جو خاص طور پر سندھ کی حکومت ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی طور پہ کوششیں ضرور کی ہیں کہ تاکہ یہ مسئلہ کسی حد تک حل ہو جائے, پانی کی نکاسی ہو اور لوگوں کو جو پریشانی آ رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو لیکن مسئلہ یہ کہ اس کا پائیدار طریقہ کار کوئی مستقل بنیادوں پہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ تاکہ کراچی والوں کو, جو ہمارا اتنا خوبصورت شہر ہے, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور اتنا بڑی جو ہے نا وہ وہاں ایک پریشانی آئی ہوئی ہے. تو اب مسئلہ اب یہ ہے کہ اس سیلاب کو اور اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ کس طرح نپٹا جائے. تو ہم طاہر صاحب سے پوچھیں گے کہ طاہر صاحب, کراچی کی جو صورتحال ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب اور جو وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کا ایک رابطہ ہوا ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پیج پہ آ جائیں اور مجموعی صورتحال جو ہے کراچی کی اس کو بیٹھ کے حل کریں. تو کیا امید کرتے ہیں کہ یہ بات چیز جو ہوگی اس سے انشاءاللہ کراچی کا اتنا بڑا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا؟ جی طارق صاحب, کراچی شہر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی دکھ اور افسوس ہوتا ہے. ہمارا وہ شہر جو کہ روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا اور جو پاکستان کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے, وہاں پہ اتنے برے حالات جو ہے وہ آج نہیں. یہ شاخسانہ ہے ہماری پچھلی حکومتوں کی پالیسیز کا, کرپشن کا. اور ہم بڑے پر امید ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جس طریقے سے کہا ہے کہ کراچی کو ہم اس حالت میں نہیں چھوڑیں گے, ہم اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ اس پہ پلاننگ ہوگی, منصوبی ہوگی اور اس پہ عمل درآمد ہوگا. NDMA کو آلریڈی ڈپلوائے کی, مطلب اس پہ کام کر رہی ہے کراچی میں. کراچی کے حالات جو ہیں ان کو, وہاں کی عوام کو ان حالات سے نکالنے کے لیے. لیکن اتنے برے حالات ہیں کہ یہ کوئی معاملہ جو ہے وہ ایک دن میں حل ہونے والا نہیں ہے. یہ کچھ اس کے لیے وقت درکار ہے اور ہم بڑے پر امید ہیں اس جو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ہے کہ وہ سندھ میں اقدامات اٹھائیں گے انشاءاللہ اور اس کو بہتری کی طرف جو ہے وہ کراچی شہر کو دوبارہ سے گامزن کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل. طاہر صاحب, ایک اور چیز بھی ہے نا کہ بنیادی جو وجہ ہے, ویسے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈرینیج کا مسئلہ ضرور ہے, لیکن جو ناجائز تجاوزات ہیں, آپ نے کراچی میں, ہم جب پچھلے دنوں 2017 کے نومبر میں ہم لوگ گئے تھے ایکسپو کراچی کے حوالے سے, تو ہم نے وہاں دیکھا کہ ناجائز جو تجاوزات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس جگہ سے, یعنی اب روڈ گزرنے, یعنی روڈ پہ آپ گزر نہیں سکتے کیونکہ اتنی قریب وہاں پہ لوگوں نے دکانیں تک بنا لی ہیں. یہ مسئلہ اگر یہ چیزیں بھی حل ہو جائیں تو کم از کم یہ تو ہو جائے گا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ بھی کسی حد تک حل ہو سکتے ہیں. جی تو یقینی طور پر ناظرین, ان چیزوں کو جو جب تک ہم اپنے اجتماعی طور پر مل جل کر اپنی مدد آپ کے تحت ہم اس چیز کو حل نہیں کریں گے, ہم مل کے حکومت کا ساتھ دیں گے تو یقینی طور پر یہ مسائل حل ہو جائیں گے. اور ان مسائل کو مستقل بنیادوں پہ ہم نے کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم تھوڑے عرصے کے لیے اس چیز کو لانگ ٹرم سوچنا ہے, تاکہ کراچی کے جو مسئلہ ہے, بلکہ سندھ کا جو مسئلہ ہے, گورنر سندھ ہیں وہ بھی مل بیٹھ کے, وزیر اعلیٰ مل بیٹھ کے ان چیزوں کو حل کریں. اور بلکہ ہم نے دیکھا کہ یہاں جب دیارہ گنج بیٹھتے ہیں تو وہاں میں محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ, بلکہ مجھے تو کئی لوگوں نے فوٹیج تک بھیجی ہیں, مجھے تصویریں تک آتی ہیں کہ دیکھیں اس وقت کراچی کی کیا حال ہے. کراچی کی لوگ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں پاکستان ہے. طاہر بھائی, جب اب ہم دیکھتے ہیں تو یہ انٹرنیشنلی کتنا میسج غلط جاتا ہے کہ ہمارا ملک ڈوب رہا ہے یا کراچی ڈوب رہا ہے. جی طارق صاحب, یہ جو جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے بڑی بدقسمتی ہے کہ انکروچمنٹس کی آپ نے بات کی, ناجائز تجاوزات کی آپ نے بات کی, تو یہ بلا شبہ جو ہے وہ کرپشن کی وجہ سے اور جو گزشتہ حکومتوں کے ادوار میں حالات رہے ہیں اسی وجہ سے جو ہے یہ انکروچمنٹس جو ہیں اور ناجائز تجاوزات ہوئے.
تو بے شک کراچی جو کہ ہمارا اکنامک ہب ہے اور میٹروپولیٹن سٹی ہے، کراچی میں ایسے حالات ہونے پورے پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک شرم کا مقام ہے، اور ہم بیرون ملک پاکستان میں جب یہ ہمارے ایسے بڑے شہر کے بارے میں میڈیا پہ بھی اور مطلب معاشرے میں بات ہوتی ہے تو بلا شبہ شرمندگی ہے، لیکن ہم بڑے پر امید ہیں کہ حالات جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے کراچی کو اس طریقے سے تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ کراچی کو کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے ان حالات میں۔ نہیں، اصل میں طاہر بشیر صاحب پلاننگ ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے حالات آئیں گے، بارشیں، ظاہر موسم اس وقت ایسا ہے کہ بارشوں کا موسم ہے۔ اگر مل بیٹھ کے ایک پیج پہ آ جائیں، یہ سوچیں کہ کراچی کی بہتری کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے بیفور دا ٹائم۔ اگر ہم بیفور دا ٹائم ایسی چیزیں کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ جب بارشیں بھی آئیں گی، ڈرینیج کا سسٹم صحیح ہو جائے گا تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہمیں درپیش نہیں آئیں گی۔ میں بہت شکر گزار ہوں محمد طاہر بشیر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ آ رہا ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جس میں یوم فضائیہ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ تو میں خلیج ٹائم کے اس ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔